नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और अहले बैत इज़ाम का ख़ास तौर से इस महीने में ज़िक्र हो रहा है, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब और उनके शहादत के वाक़यात, जो कि डे बाय डे आपको बताया जाएगा और आप उसे सुन भी रहे हैं, जो कल वाक़या आपको बताया गया था। आज जो एक ख़ास मौज़ू पर हमने आज हाफ़िज़ वजाहत हुसैन हनफ़ी साहब को दावत दी है और वो ख़ास वजह और ख़ास मौज़ू आप तमामी हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ख़ास मौज़ू आज क्या है और किस ख़ास मौज़ू पर हमारी आज गुफ्तगू हो रही है और किस ख़ास मौज़ू पर हमारी आज बातचीत होगी। वो ख़ास मौज़ू है हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ताल्लुक से कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ये सिद्दीक़ अकबर हैं और ये फ़ारूक़ आज़म हैं। आमतौर से इस हदीस पाक को लोग नहीं जानते और उन्हें नहीं बताया गया। आज हम इस प्रोग्राम में हाफिज वजाहत हुसैन हनफी से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हदीस पाक जो आमतौर से नहीं बताई गई है और हदीस पाक ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के दस्ते अक़दस को आपके हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने कहा कि जिसने सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया और उसके अलावा ईमान लाने के साथ साथ जो मेरी उम्मत का फारूक आजम है और मेरी उम्मत का सिद्दीक़ अकबर है। तो यकीनन आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज इस्तेक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम में हाफिज वजाहत हुसैन हनफी साहब का। और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं। और मुहर्रमुल हराम का ये माह मुक़द्दस जिसमें अहले बैत अतहार में से ख़ास तौर से हज़रत इमाम अली मुक़ाम और उनके ख़ानदान और उनके तमाम कुछ रुफ़क़ा की शहादत हुई, उस मुनासबत से ये महीना है। और आज इसीलिए हम एक ख़ास मौज़ू पर, एक हदीस पर, जिस हदीस के ताल्लुक से हमने बहुत कोशिश की कि अहले सुन्नत व जमात के मौजूदा दौर के उलमा की किताबों में उस हदीस को तलाश किया जाए, मगर अफ़सोस कि वो हदीस हमें मिल ना सकी। तो इसके वजूहात की तरफ भी हम आएंगे। और सबसे पहले आप उस हदीस पाक के बारे में बताएं कि वो हदीस पाक कौन सी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और उसको किसने नक़ल किया। जज़ाकल्लाह खैर जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हदीस मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में है। सबसे पहले मैं हदीस पढ़ देता हूँ और उसके बाद उसके रावियों का तज़किरा करूँगा कि ये किस सहाबी से मरवी है। फिर उसकी सनदों में तो फिर इंशाअल्लाह बाद में बात होगी। हदीस पाक ऐसी है, मैं जो अल्फाज पढ़ रहा हूँ जी। इसको इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में बयान किया है और इसके रावी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उसको बयान फरमाते हैं कि आपने मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम को आपने फरमाया अंता अव्वलु मन आमना बी। यहाँ से आपने अपनी बात को शुरू फरमाया कि आप वो पहले शख्स हैं जो मुझ पर ईमान लाया। और फिर आपने ये भी फरमाया कि आप वो पहले शख्स हैं जो क़यामत के दिन मेरे साथ मुसाफहा करेंगे। ये दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई। तीसरी शान आपने ये बयान फरमाई कि वह अंत सिद्दीकुल अकबर, कि ए अली आप सिद्दीक अकबर हैं। और फिर चौथी शान आपने बयान फरमाई कि वह अंतल फारूक, आप फारूक हैं। अपनी जुबान मुबारक से आपने ये लफ्ज इस्तेमाल, आप फारूक हैं। और कैसे फारूक आपने फरमाया, उसकी वजाहत भी फरमाई। तफरुकु बैन अल हक़ वल बातिल, कि आप हक और बातिल के दरमियान एक इम्तियाज हैं, एक तराजू हैं। और ने फरमाया कि वह अंत यासूबुल मुमिनीन, ये बड़ा खास लफ्ज है कि आप मोमिनीन के सरदार हैं, यासूबुल मुमिनीन। अब और फरमाया कि वल मालू यासूबुल कुफार,
اور جو مال ہے، دنیا کی جو دولت ہے، یہ کفار کا سردار ہے، یہ ان کی چیز ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن ان میں بنیادی ورڈنگز یہی رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی حدیث پاک، حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ یہ کس کس صحابی سے مروی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تفصیل بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث جیسے کہ بیان کیا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پھر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پھر اس کو حضرت ابو لیلہ غفاری بھی بیان کرتے ہیں، اس کے بعض طریق عبداللہ بن عباس تک جاتے ہیں، اور بعض سندیں اس کی خاص اہل البیت علیہم السلام کی سندیں ہیں، اور وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے خود اس فرمان پاک کو روایت کرتے ہیں، اور وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان روایات میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی ایک سند حضرت حذیفہ سے بھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک اوور آل جو ہے وہ اسٹرکچر ہے اس پوری حدیث پاک کا، جو ہمیں اسانید ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر چند ایک کے اوپر ابھی کلام ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جی آپ خود بتائیں کہ اس حدیث پاک کو آپ نے کب پڑھا؟ کیا بچپنے میں یہ حدیث پاک آپ نے سنی تھی، آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتائی تھی، یا جب آپ اصول حدیث کے تعلق سے علم حاصل کر رہے تھے، اسماء الرجال پر آپ نظر بنائے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ جانا؟ یہ حدیث پر آپ کی نگاہ کب پڑی؟ جزاک اللہ خیر، بہت زبردست کوسچن ہے یہ والا۔ میں نے بچپن میں یہ حدیث نہیں سنی، اور کیونکہ الحمدللہ تعالیٰ ہم اہل سنہ ہیں، اور محافل کثرت سے ہمارے ہاں محافل سجتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایام کی، اہل بیت علیہم السلام کے ایام کی بھی، اور کثیر علماء کو سنا، لیکن کسی سے حدیث نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے شیخ امام محدث شیخ محمد عبد الباعث الکتانی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی مجلس میں سماعت قرات چل رہی تھی خصائص علی علیہ السلام کی، جو امام نسائی کی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے نا، جب میں نے حدیث پاک جو میں نے پڑھی، اور تب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے اس حدیث کا، لیکن ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ تو اس کے بعد اس کو پھر جب میں نے تھوڑا سا بسم اللہ، میں اس پر تھوڑا سا روکوں گا، میں اپنا تھوڑا سا اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ میں 99 میں فارغ ہوا ہوں، 1999 میں، اور اس کے علاوہ یہ 2020 ہے، تو یہ سمجھیے کہ 2019 تک مجھے اس حدیث کے تعلق سے پتہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یعنی 1999 میں فارغ ہوا ہوں، اور 2019 تک بھی مجھے یہ کمی ہے کہ میری کثرت مطالعہ نہیں ہے، لیکن جب اس حدیث کے بارے میں خبر ہوئی تو میں نے سوچا کہ شاید کہ یہ حدیث مجھے کہیں مل جائے، تو میں نے المستدرک جو حاکم کی ہے اس کا ترجمہ دیکھا، تو اس ترجمے میں تو یہ حدیث نہیں تھی۔ تو آپ اس کا کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ حدیث جو ہے در حقیقت جو مستدرک امام حاکم کے تمام نسخوں میں یہ حدیث موجود ہے، جو اوریجنل نسخے ہیں نا۔ پہلے میں یہ مینشن کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں، جیسے مستدرک ہو گئی، بخاری مسلم ہو گئی، یہ مختلف نسخوں کے ساتھ ہم تک آئی ہے۔ بعض مرتبہ نسخوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک میں حدیث ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، وہ محققین واضح فرما دیتے ہیں۔ مستدرک کے تمام نسخوں میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں دنیا میں، جو محققین نے دیکھے ہیں، سب میں یہ حدیث موجود ہے، جو عربی میں موجود ہیں۔ البتہ جو پاکستان میں جو اس کو جو پبلش کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ شیخ محمد شفیق الرحمان قادری نے۔ میرے پاس اس کا یہ کاپی پڑی ہوئی ہے، بڑی مشہور ہے یہ، غالباً ایک ہی ٹرانسلیشن ہے جو چلتی ہے مستدرک کی۔ اس کے اندر سے وہ حدیث نکال دی گئی ہے، اس میں وہ حدیث نہیں ہے، مطلب اس کا ترجمہ ہی نہیں، حدیث ہی نہیں بیان کی گئی، انہوں نے حدیث بیان ہی نہیں کی۔ اچھا اچھا اچھا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ نسخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ جب نسخوں میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمام نسخوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو نکال دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک اور آپ کو میں بڑی دلچسپ میں بات بتاتا ہوں، جو اردو زبان میں جو امام طبرانی کی معجم کا جو ترجمہ ہوا ہے، معجم کا، اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، وہ ابو سخیلہ کی سند سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اس حدیث کو جب بیان کیا گیا ٹرانسلیشن کے اندر، اب صدیق اکبر کے ساتھ ابو بکر کا نام جو ہے لکھ دیا ساتھ انہوں نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں مولا علی کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ آپ ابو بکر صدیق، آپ صدیق اکبر ہیں۔ اچھا، اس پر میں تھوڑا سا اور وضاحت چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، اس لیے کہ یہ پہلی بار وہ سن رہے ہیں، اور یقیناً وہ یہ سمجھیں گے کہ
یہ شیعہ سے لی گئی روایت ہے اور شیعہ لوگ اپنی کتابوں میں اسے لکھتے ہیں. میں یہاں جی پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، آپ نے کہا کہ ابو بکر جی جوڑ دیا گیا، تو کیا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کوئی صدیق اکبر کہہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک ہے، آپ کا قول مبارک ہے، آپ کا فرمان ہے؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط صدیق کہا ہے، اتنا ثابت ہے. یہ صدیق قرآن میں بھی اکبر، جی یہ قرآن میں بھی یہ چیز واضح ہے. اب جی صدیق اکبر نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ حسن میں ہے، نہ ضعیف میں ہے. میں یہ بھی بتا دوں، میں نے کسی موضوع حدیث میں بھی نہیں پڑھا. موضوع میں بھی نہیں. یہاں تک صورت ہے. موضوع روایات میں بھی کسی نے گھڑ کے منسوب کر دیا، وہ بھی نہیں ملتا. جی کسی ضعیف واحد جو روایات ہوتی ہیں ان میں بھی نہیں ملتا. یہ لقب خالصتاً بعد میں امت نے اختیار کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن اگر احادیث میں ملتا ہے تو فقط مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدیق اکبر ہیں. یہ معاملہ ہے اس کا. بہرحال اس پر اور سوال کرنے کی طرف میں بعد میں آؤں گا. تو سب سے پہلے یہ آپ بتا جی دیں کہ حدیث کی کتنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، وہ جی بتا دیں، ان کتابوں کا نام بتا دیں، پھر راوی کی طرف جائیں گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. ابھی اس کے دو پہلو ہیں جن لوگوں نے اس کو نقل کیا. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقل کیا اور اس کے اوپر جرح کر دی. اس میں ابن الجوزی ہیں، جوزقانی ہو گئے یا ذہبی ہو گئے، اس طرح کے دیگر ائمہ کرام ہیں جنہوں نے نقل کیا اور نقل کرنے کے بعد جرح بھی ساتھ ہی کر دی. جی میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے قبول نہیں کیا روایت کو، بس اس کا ذوف بیان کرنے کے لیے نقل کی. جی وہ ائمہ کرام جنہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا اور قبول کرنے کی غرض سے تذکرہ کیا، یا تذکرہ کر کے خاموشی اختیار کی، کوئی کمنٹ نہیں کیا، یا پھر مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو تذکرہ کیا. اور میرے پاس تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ پہلے 1000 سال یا پھر 1200 سال کی لسٹ ہے چند ائمہ کرام کی، جن کی تعداد 30 کے قریب بنتی ہے، 30 کے قریب، جنہوں نے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی شان پاک میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی کتب میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ اس مجلس کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے یہ چیز لوگوں کو پہنچ جائے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل السنہ نے کبھی بیان ہی نہیں کی اور شروع سے ہی شاید اس کو ترک کر دیا. جی جی ناظرین کرام، بہت ہی خاص اور دلچسپ موضوع ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ میں نے انٹرنیشنل سنی چینل پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی، اور پوسٹ میں وہ حضرت علی خود اپنے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں. تو اس پر بھی لوگوں نے واویلا مچایا تھا اور ابن ماجہ کی اس روایت کو موضوع کہہ دیا تھا. مگر ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں. ہم جس حدیث پر آج گفتگو کر رہے ہیں، میں صدیق اکبر ہوں، وہ روایت، وہ حدیث نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ فرمایا علیہ کہ وسلم. جو سب سے پہلے ایمان لائے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کریں گے وہ علی ہوں گے. اور اس امت کے جو ابو بکر ہیں، اس امت کے جو صدیق اکبر ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی فاروق اعظم ہیں، وہ مولا علی کی ذات پاک ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب آپ سنیے کہ اس کو کتنے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اور فضائل مولا علی میں اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا. بہت غور سے سنیں. جی جزاک اللہ. سب سے پہلے اس کو ہم سنن سے شروع کرتے ہیں. اس کو امام ابن ماجہ نے، اور میں یہ واضح کر دوں کہ دو طرح کی کیونکہ روایات ہیں نا، ایک تو وہ حدیث بھی ہے جو کہ صحیح ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، یا تو وہ ہوگی، یا پھر جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، یا وہ حدیث ہے، یا پھر مصنف خود یہ کہے گا کہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم صدیق اکبر ہیں. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی ہوگی، اور اس کی پھر میں لسٹ تیار کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی بات آخر میں یہی ہے کہ ان سب نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم صدیق اکبر ہیں. سب سے پہلا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور بالکل ابتدا کے اندر ہی کتاب فضائل صحابہ میں اور باب ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی فضیلت کا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے،
ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو موضوع کہنے کی، وہ ایک بات کی ڈسکشنز ہیں۔ پھر اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اپنی سنن الکبریٰ کے اندر، جو کہ خصائص علی میں آتی ہے، اور بعض خصائص علی جو الگ سے پبلش کی جاتی ہیں اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا ہمارے مشہور سنن کے امام۔ اب امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، آپ کا وصال ہوا 235 ہجری میں، ابن ابی شیبہ آپ نے اپنی مصنف میں اس حدیث کو بیان کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل 241 ہجری، آپ نے اپنی فضائل میں اس کو بیان کیا۔ اس کے اوپر اگرچہ امام احمد نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ اضرب علی ھذا الحدیث فانہ حدیث منکر، اس پہ مارک کر دو، نشان لگا دو، یہ حدیث منکر ہے۔ لیکن امام احمد جب کسی حدیث کو منکر کہتے ہیں تو عمومی طور پر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک ہی سند سے مروی ہے۔ انہوں نے متفق علیہ احادیث کو بھی منکر کہا ہوا ہے، جو بخاری مسلم کے اندر ہے، اور احمد کہتے ہیں منکر ہے، اس لیے اس سے جرا نہیں بنتی جب تک واضح نہ ہو۔ آگے امام ابو محمد ابن قتیبہ دینابری 276 ہجری کتاب المعارف، انہوں نے بیان کیا۔ پھر امام ابو بکر ابن ابی خیثمہ، ان کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس کے اندر آپ نے اس کو بیان کیا 279 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر امام بلازری نے اس کو انصاب الاشراف میں بیان کیا 279 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر امام ابن ابی عاصم نے اس کو دو کتابوں میں، ایک الحاد والمثانی میں اور پھر کتاب السنہ میں بیان کیا۔ آپ کا وصال 287 ہجری میں ہوا، 287 ہجری۔ اور پھر امام ابو بکر بزار نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا اور آپ کا وصال 292 ہجری میں ہوا۔ ابھی دیکھیے جو آپ نام لے رہے ہیں یہ سنی ہے کہ شیعہ ہیں، یہ بھی بتا دیجیے۔ یہ سب سنی ہے بحمداللہ تعالی، یہ سب سنی علماء کرام ہیں، سب سنی۔ اب یہ 9 ائمہ کرام کے میں نے نام ابھی تک بتا دیے ہیں جن کا وصال 300 ہجری سے پہلے ہوا، امام نسائی کو نکال کے، کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یعنی اس زمانے میں یہ حدیث چل رہی ہے۔ اب اگلی صدی میں داخل ہوتے ہیں، اب 300 سمتنگ ہجری پہ چلتے ہیں۔ امام دولابی، ان کی کتاب ہے الکنہ والاسماء، 310 ہجری میں وصال ہوا آپ کا، اس میں انہوں نے بیان کیا اس حدیث کو۔ امام طبری، ان کی تاریخ، اپنی تاریخ میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، 310 ہجری میں وصال ہوا۔ پھر امام ابو عروبہ الجزری الحرانی، ان کی کتاب ہے کتاب الاوائل، 318 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ پھر امام طبرانی، ان کے مشہور معجم ہیں، معجم الکبیر میں بھی اس کو بیان کیا، دیگر کتب میں بھی بیان کیا، 360 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر امام ابو بکر محمد بن ابو اسحاق کلابازی، انہوں نے اس کو بیان کیا 380 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، کتاب ہے بحر الفوائد، مشہور کتاب ہے۔ تو یہ تو وہ تھے جنہوں نے 400 ہجری سے پہلے جن علماء کا وصال ہوا۔ اب یہ ان کی لسٹ تقریباً یہ 14 تک چلی گئی ہے۔ اب ہم 400 ہجری میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے امام حاکم نیشاپوری کا، 405 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر امام ابو سعد الخرقوشی، آپ کی کتاب ہے شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور کتاب ہے ابو سعد کی، 407 ہجری میں وصال ہوا، آپ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا مولا علی کی شان میں۔ پھر امام ثعلبی، جو تفسیر ثعلبی جن کی بڑی مشہور ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو 2 مقامات پہ ہم نے بیان کیا ہے، آپ کا وصال 427 ہجری میں ہوا۔ پھر امام ابو نعیم اصبہانی، مشہور صوفی ہیں، حلیۃ الاولیاء ان کی کتاب ہے، اور حافظ ہیں حدیث پاک کی، اور بخاری شریف کی جو کتاب ہے اس کے راویان میں سے بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے، 430 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، آپ نے اس مولا علی کی شان میں اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ پھر امام خلعی الشافعی، آپ کا وصال 492 ہجری میں ہوا، آپ نے الخلعیات، یہ بھی مخطوطوں کی فارم میں ہے، یہ پبلش نہیں ہوئی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، مخطوطے میں ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے مخطوطے کے اندر، اور آپ کا وصال 492 ہجری میں ہوا۔ پھر امام شجری الجرجانی 499 ہجری، ان کے امالی ہیں جو انہوں نے امالی خمیسیہ کے نام سے، اس کے اندر آپ نے اس حدیث پاک کو 2-3 مقامات کے اوپر آپ نے اس حدیث پاک کو اپنی امالی میں بیان کیا۔ تو یہ وہ نام ہے جو ابھی 500 صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے کے نام ہیں، اور لسٹ جو ہے ہماری 20 ائمہ کرام تک جا چکی ہے 500 ہجری سے پہلے جن کتابوں میں اپیئر ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب امام ابن عساکر ابو القاسم، فیمس نام ہے، 571 ہجری میں وصال ہوا، تاریخ دمشق میں آپ نے اس کو کم سے کم 3 مقامات پر اپنے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے امام عز الدین ابن الاثیر، بڑی مشہور کتاب ہے آپ کی الکامل فی التاریخ، اس کے اندر آپ نے اس کو بیان کیا، 630 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر اسی طرح ابن البری کے نام سے یہ امام ہے محمد بن ابی بکر بن عبداللہ بن موسیٰ التلمسانی، ان کی کتاب ہے الجوہرہ فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ العشرہ، اس کے اندر آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق اکبر فرمایا۔ پھر محب طبری، یہ بہت انٹرسٹنگ حوالہ ہے، آپ کی 2 کتابیں ہیں، ایک تو ریاض النظرہ، اہل السنہ اس کتاب کو بہت کوٹ کرتے ہیں ریاض النظرہ کو،
کیونکہ اس کے اندر شیخین کے اور دیگر جو عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام ہیں ان کے فضائل موجود ہیں. اور اسی طرح آپ نے ذخائر العقبہ، یہ دوسری کتاب ہے، فی مناقب ذوی القربہ، اس کے اندر بھی آپ نے اس کو بیان کیا، اور ایک نہیں 2-3 مقامات پر بیان کیا اور صریحاً فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق رکھا ہے. اور پھر آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ آقا نے فرمایا کہ آپ صدیق اکبر ہیں. کھول کر دیکھیے خود اس کتاب کو کہ کیا انہوں نے مولا علی کا تعارف کرواتے ہوئے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا کہ آپ صدیق ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں کہ کسی نے بیان نہیں کیا اس کو کبھی. اب آگے آ جائیے اس کو پھر اب یہ امام محب طبری جو ہیں آپ کا 694 ہجری میں وصال ہوا، 694 ہجری. تو اب ہم 7ویں صدی ہجری جو یہ 8ویں اس میں شروع ہونے لگے ہیں. اب یہاں پر امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال میں آپ نے اپنی سند سے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام مزی 742 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد آ جائیے پھر دیگر ائمہ کرام جیسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کا ذکر کیا، اور پھر دیگر ائمہ کرام بھی ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الجامع الکبیر میں کئی مقامات پر اس حدیث پاک کا تذکرہ کیا، اور آپ نے شرط یہ لگائی تھی کہ میں اس میں وہ احادیث بیان کروں گا جس کے اندر میرے نزدیک جو حدیث موضوع نہیں ہوگی. یہ آپ کی شرط تھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الکبیر کے اندر. اب اس کے بعد آ جائیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اب امام سیوطی کا زمانہ ہے 911 ہجری، 911 ہجری پہ ہم آ چکے ہیں. بہت مشہور نام، صوفیہ کے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج امام عبد الوہاب الشیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الوہاب الشیرانی انہوں نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر کیا، اور ذکر ایسے کیا اپنے شیخ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہمارے صوفی شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آقا دو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اور بصارت ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زبان مبارک ہے. آگے وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ فرماتے تھے اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ وہ صدیق اکبر ہیں. تو صوفیہ کرام نے تو اس راز کو کھولا ہے. اب ہم آ چکے ہیں یہ جو ان کا وصال ہوا امام عبد الوہاب شیرانی کا 973 ہجری میں. اب ہم اگلی صدی میں داخل ہوتے ہیں. مشہور نام ہے امام مناوی، فیض القدیر آپ کی کتاب ہے، فیض القدیر امام مناوی. اور ایک اور ان کی کتاب ہے التیسیر، یہ چھوٹی شرح ہے امام سیوطی کی جو ہے نا جو کتاب ہے جو احادیث کی الجامع صغیر، اس کی چھوٹی شرح ہے تیسیر کے نام سے. اس کے اندر آپ نے اس حدیث کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدیق 3 ہیں، صدیقون ثلاثہ، اگرچہ سند پر کلام ہے لیکن اس کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس لیے صدیق کہا کیونکہ آپ صدیق اکبر ہیں. یہ مناوی کا کمنٹ ہے 2 تو اس کے اوپر. امام مناوی کا وصال 1031 ہجری میں ہوا. یہ 28 نام ہو چکے ہیں. اب اگلا ہمارے سر کے تاج، ہمارے لیے حجت اور ہماری سند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ انہوں نے بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق اکبر کہا. ان کی جو کتاب ہے شرح مشکات لمعات التنقیح، اس کے اندر آپ یہ تو بہت بڑی بات ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا حوالہ آپ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ پہلے کے لوگ ہیں، لیکن جن لوگوں نے فارسی پڑھا ہے اور وہ تھوڑا قریب کا زمانہ ہے، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ ذات ہیں، ان کو تو کسی نے شیعہ کہا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ حوالہ جو اور آپ نے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان پر کچھ تبری پر بھی کلام کیا گیا ہے، روضۃ النظرہ کے مصنف پر بھی کلام کیا گیا ہے، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ذات پاک تو وہ ذات پاک ہے کہ جو ہند کے پہلے محدث کہلاتے ہیں اور محقق علی الاطلاق کہلاتے ہیں. یہ آپ کی ذات پاک ہے. تو انہوں نے اپنی کس کتاب میں سے نقل کیا ہے وہ آپ پھر سے بتا دیں. لمعات التنقیح جو شرح ہے مشکات المصابیح کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کس کنٹیکسٹ میں کیا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کر دی، بلکہ وہ اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کو جب آپ یہاں پھر ایک روایت کے مطابق غار ہرا پر موجود تھے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. ساتھ ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے اور دیگر بھی صحابہ تھے. آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جائیے، آپ کے اوپر صدیق اور شہید کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر شاہ صاحب یہ کمنٹ فرماتے ہیں، بڑا ایمان افروز کمنٹ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ
لفظ صدیق اکثریت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرے صحابہ کرام کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا دو جہاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واہ کہ آپ صدیق اکبر واہ ہیں۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا تحقیق ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یعنی وہ کتنی پیاری بات اور ایک دم واضح کر کے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا کہ یہ پہاڑ تو ٹھہر جا، اس پر صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، اور اس پر جو کلام حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا کہ اگرچہ دوسرے صحابہ کرام کو صدیق کہا جا سکتا ہے حضرت صدیق اکبر کے علاوہ بھی، تو اس پر انہوں نے حدیث کوٹ کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی صدیق واہ ماشاء اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ اور آپ کا بھی سال مبارک 1052 ہجری میں ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی صدی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ شیخ ہے عبد الملک بن حسین بن عبد الملک العثامی المکی، آپ کا 1111 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ سمت النجوم آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے مولا علی کا تذکرہ کیا اور ساتھ اس حدیث پاک کو آپ کے فضائل میں بیان فرمایا۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، یہ شیخ ہیں شیخ برہان الدین ابن حمزہ الحسینی الحنفی الدمشقی، 1120 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ان کی کتاب ہے البیان والتعریف، اس کے اندر بھی یہی تذکرہ فرمایا۔ پھر مشہور شارح حدیث ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام محمد بن عبد الہادی جو علامہ سندھی کے نام سے مشہور ہیں، جن کا 1138 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کی شرح ہے، حاشیہ ہے ابن ماجہ کی، اور حاشیہ ابن ماجہ میں آپ نے اس حدیث پاک کی تصحیح بھی فرمائی اور اس حدیث پاک کے جو معنی پہ اشکال وارد ہوتا ہے جی جی جی، اور اس حدیث پاک کے معنی پہ جو اشکال وارد ہوتا ہے جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ مگر دو نام رہ گئے ہیں اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے لیے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب شیخین کی فضیلت ہے، حضرت علی کی بھی اتنی فضیلت ہے، اور بلکہ کمنٹس بھی ایک صاحب نے کیا ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو یوٹیوب کے اوپر کہ یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، بولے حضرت مولا علی کی تو اتنی فضیلت ہی ہے، تو اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کا جواب کے میں آگے دیتا ہوں۔ تو میں کچھ جی جی بسم اللہ۔ میں تو بول ہی نہیں سکتا، آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، میں تو بول ہی نہیں سکتا، آپ ہی جواب دیجیے۔ جی جی سوال یہ حضور، آپ کو یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے، جی بس ہم سے نہ کریں۔ ہم نے جو سنا، جو پڑھا کتابوں میں، وہ بیان کر رہے ہیں، ہم گڑ نہیں رہے، کچھ نئی بات نہیں سنا رہے۔ جیسے بتا دیا، یہ تو 1400 سال سے ہمارے ائمہ کرام جو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی خطاب دینے والے، کسی کو کچھ کہنے والے؟ تو یہ آپ ان سے دریافت کر لیجیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ میری طرف سے تو بس اتنا ہی جواب ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب 1000 تک ہو گیا، اس کے آگے جی ابھی 1000 کے اب آگے آ جاتے ہیں۔ یہ امام سندھی، انہوں نے نہ صرف اس حدیث پاک کی تخریج کی شرح ابن ماجہ کے اندر، بلکہ اس کا دفاع کیا، اور اس کے معنی پہ ایک اشکال وارد ہوتا تھا جو مولا علی کے فرمان کے اندر تھا، اور اس کے اشکال کو حل کر کے آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کو موضوع کہا ہے صرف اس لیے کہا کہ اس کے اوپر یہ معنی کھل نہ سکا، لیکن جب میں نے اس اشکال کو رفع کر دیا اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو بحمدللہ تعالیٰ یہ چیز درست ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور مقام پر وہی شاہ صاحب کا قول نقل کیا جو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، اسی حدیث کی شرح میں۔ ٹھیک، اب یہاں پر ایک آخری حوالہ دیتا ہوں ہند سے، ایک اور بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز حوالہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری۔ قاضی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں 2 مقامات پر اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صدیق اکبر ہیں، کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ اس کے معنی بیان کرنے کے لیے۔ جی تو یہ، اور آپ کا وصال ہوا 1225 ہجری میں۔ تو یہ چن کر ابھی میں نے صرف 33 حوالے میں نے بیان کیے ہیں، میرے خیال سے یہ 33 کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امت میں اس روایت کا تسلسل ہے، جی اس روایت کا تسلسل ہے۔ اب رہ گئی بات یہ چیز کہ اب کیوں نہیں ملتی، تو جو لوگ مستدرک کے اندر سے حدیث نکال سکتے ہیں، طبرانی کی کتاب سے اس کو نام کو بدل سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث کیوں نہیں ملتی۔ جی اہل السنہ والجماعہ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوا اس حدیث پاک سے، کبھی مسئلہ نہیں ہوا، ہمارے امام اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایک لسٹ تھی جو آپ کے سامنے بحمدللہ تعالیٰ مختصر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں اس پر ایک سوال کروں گا کہ یہ جو خفاجی کا دور ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں،
اور حضرت مولا علی صدیق اصغر ہیں. تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے صدیق اکبر کہیں، کسی امتی کو کیا حق ہے کہ اسے وہ صدیق اصغر کہے. اور علماء اور محققین محدثین جسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں، ہم تو انہیں بھی صدیق اکبر مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا، ہمارے محققین نے، محدثین نے، فقہاء نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا. یقیناً وہ صدیق اکبر ہیں کیونکہ آپ نے کہا، محدثین نے کہا، محققین نے کہا، ہم نے مان لیا. مگر حیرت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جس ذات اور جس ہستی کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت اسی نبی کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نبی کا ایک ایک قول ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، مصطفیٰ کے قول اور مصطفیٰ کے عمل اور مصطفیٰ کے فرمان ہی کی دین ہے جو حضرت ابو بکر ہوں، صدیق اکبر، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، ان کو جو مقام ملا، ان کو جو مرتبہ ملا، ان کی جو عزتیں ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، ان کی جو رفعتیں ہیں. خود فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں تو اونٹوں کو چرا رہا تھا، میں تو ایک چرواہا تھا، مگر اے مصطفیٰ کریم جب سے آپ کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے تو مجھے کیا کیا مل گیا ہے. در مصطفیٰ سے انہیں نسبت ہو گئی تو یہ ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے، عمر فاروق اعظم ہو گئے، عثمان ذو النورین ہو گئے، مولا علی سخاوت کے پیکر، عدالت کے پیکر، شجاعت کے پیکر، صبر کے پیکر بنے. مگر افسوس ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی ذات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج جب ہم نے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ذہن میں ناسبیت اور خارجیت کی وہ جو فضا بنائی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ان کی زبان سے اور ان کے قلم سے یہ باتیں نکل رہی ہے. ایسے اسلام پر، ایسے ایمان پر تف ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کر رہا ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ماننے سے وہ کہہ رہا ہو کہ ہم نہیں مانیں گے. ارے ہم تو کسی مولانا کے کہنے سے، مولوی کے کہنے سے، محقق کے کہنے سے، مجدد کے کہنے سے، محدث کے کہنے سے، ائمہ کے کہنے سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر مانتے ہیں، اور تم حضرت علی کو صدیق اکبر اس وجہ سے بھی نہیں مانتے کہ مصطفیٰ نے آپ کو صدیق اکبر کہا. اس سے بڑی شرم کی بات، اس سے بڑی افسوس کی بات، اور اس پر افسوس یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ المستدرک کا ترجمہ بھی کیا گیا اور ترجمہ کر کے اس حدیث کو نکال دیا گیا، اور طبری کا بھی ترجمہ کیا گیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد مولا علی کے تعلق سے وہ حدیث پاک تھی، وہاں پہ حضرت ابو بکر کو جوڑ دیا گیا. یہ بتائیے یہ کسے کیا کہا جائے، اسے ہم کیا نام دیں؟ اگر ہم کہہ دیں کہ ناسبی اور خارجی ذہن ہے تو کہیں گے بس بات بات میں یہ ناسبیت اور خارجیت کی بات کرتے ہیں، ہم کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے. مگر جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا ہو، یہ نصیحت اور وصیت اپنی امت کے لیے کی ہو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے. اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں یاد دلا رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں. آج اسی اہل بیت کو بھلایا جا رہا ہے، اسی اہل بیت کی یادوں کو مٹایا جا رہا ہے، اسی اہل بیت کی نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. آج جب ہم مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سامنے دوسرے صحابی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی کرکٹ کا میچ ہو، یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ کس کے پاس کتنی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت ہے اور کس کے پاس گیند پھینکنے کی کتنی صلاحیت ہے. یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے.
ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ اہل بیت پر بھی ہمارے ماں باپ قربان اور صحابہ کرام کے تقدس پر بھی ہمارے ماں باپ قربان۔ دوستو، ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت آپ کو بتائی جائے، اور حافظ وجاہت حسین حنفی صاحب نے جو اس حدیث پر وضاحت کی ہے، اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس حدیث کو کتنی کتابوں میں محدثین نے، مورخین نے، بزرگوں نے نقل کیا ہے، اس کو بار بار یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے، آج یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی ہے، بار بار انٹرنیشنل سنی چینل پہ بھی دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی کتنا بڑا پڑھا لکھا شخص ہے، اگر اسے اس حدیث پر کلام ہے، اس حدیث پر اعتراض ہے، تو یقیناً وہ ہم سے براہ راست گفتگو کرے، اور اسے بھی ہم موقع دیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث کو کسی نے نقل نہیں کیا ہے، یہ حدیث شیعوں نے صرف بیان کیا ہے، یہ حدیث اگر بیان کی جائے گی تو اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا، رافضیوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے رافضی اور شیعہ کو فائدہ نہ ہو، اس لیے اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر ایسے بھی قول اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ قائم کریں گے، ہم انہیں بھی موقع دیں گے تاکہ وہ اپنی بات رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، بات آگے کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ اس کی پورے جو حوالہ جات تھے وہ سارے ہمارے سامنے آ گئے۔ میں ایک بات اور بولوں جی گا، جی بسم قطع اللہ کلامی کے لیے معافی۔ نبیل احمد اعظمی بسم اللہ صاحب، بسم اللہ۔ آپ نے یہ کہا کہ اس کی کوئی پی ڈی ایف ہوگی، تو یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بڑی خوشخبری ہے تمام ہمارے ناظرین کو، انشاءاللہ تعالی جلد ہی حافظ وجاہت حسین حنفی صاحب کی اسی مولا علی کی اس حدیث کو بھی اس میں کوٹ کیا جائے گا، خصائص علی کے عنوان پر۔ وہ کتاب تقریباً 250 صفحے سے زائد پیجز پہ، صفحے پر مشتمل ہوگی، وہ جلد ہی آنے والی ہے، جلد ہی آپ تک پہنچے گی، اور تب تک آپ انتظار کیجیے۔ تب تک اسی ویڈیو پر یا آپ کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کر کے اس تعلق سے پوری بحث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی، اب اس حدیث کی جو صحت ہے، جو مرفوع حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر تھوڑی گفتگو کر لی جائے تاکہ جو ذہن میں جی کچھ شبہات آتے ہیں راویوں کو لے کر اس کا ازالہ ہو جائے۔ جی اجازت؟ ٹھیک ہے۔ جی جی تو ابھی جہاں سے ہم شروع کریں گے اس روایت کو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی کسی حدیث پر گفتگو کی جاتی ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک سند کے اوپر کلام کر کے ہم یہ کہیں کہ یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، لہذا سب ضعیف۔ جی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ تو بخاری شریف میں بھی نہیں چلتا، اور یہ قاعدہ تو صحیح مسلم میں بھی نہیں چلتا۔ بخاری اور مسلم کی بھی کئی ایسی احادیث ہیں جو فقط اس وجہ سے حسن یا اس وجہ سے صحیح کے درجے پہ ہیں کہ امام بخاری نے ان کی ساتھ متابعت اور دیگر اسانید کو بھی بیان کیا ہے، تو وہ مجموعی طور پر صحیح کے درجے پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ قاعدہ محدثین کے ہاں ویل نون ہے، وہ اس سے کوئی اعتراض نہیں کرتے، کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم دیگر احادیث کی طرح اس حدیث کو بھی اس کی تمام اسانید کے ساتھ جوڑ کر بیان کریں، تب صحیح معنوں میں کھل جائے گا کہ اس حدیث پاک کی حیثیت کیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں، جس پہ ہم کلام کریں گے، وہ صرف اور صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ ہم نے بیان بھی کی شروع میں۔ جی اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے اپنی مسند میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنا عباد بن یعقوب العزرمی، اور عباد بن یعقوب اس کو علی بن ہاشم سے روایت کرتے ہیں، اور علی بن ہاشم اس کو محمد بن عبید اللہ بن نبی رافع سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ذر سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مین اعتراض کیا جاتا ہے اس سند پہ، وہ کہتے ہیں کہ عباد بن یعقوب جو ہے یہ شیعہ راوی ہے، یہ غالی شیعہ تھا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ آ گیا، جو کہ اس کو علی بن ہاشم سے روایت کر رہا ہے۔ ہمارے اس کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مسئلہ چلے تب ہو جاتا، اگرچہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، مسئلہ تب ہوتا اگر عباد بن یعقوب اکیلا روایت کرنے والا ہوتا، جی جبکہ عباد بن یعقوب کے علاوہ اور بھی راوی ہیں جو علی بن ہاشم سے روایت کر رہے ہیں، اس کے اوپر والے راوی سے۔ ان میں سے مثال کے طور پہ عبد السلام بن صالح ہیں، حسین الاشقر ہیں، سفیان بن بشر الاسدی ہیں۔ ان کی روایات کو امام ابن ابی خیثمہ نے بیان کیا، جو عبد السلام بن صالح کی جو روایت ہے۔ پھر حسین اشقر کی روایت کو شجری نے بیان کیا ہے، تو اپنی ترتیب الامالی کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور سفیان بن بشر الاسدی کی جو روایت ہے یہ تاریخ دمشق کے اندر آتی ہے۔ اس لیے یہ روایت تو عباد بن یعقوب کی ہے ہی نہیں سرے سے، یہ تو روایت ہی علی بن ہاشم کی ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز ہو گئی۔
جی، اور یعنی آپ اس یہ کو کہنا چاہتے جی ہیں کہ اگر ایک راوی کو غالی شیعہ کہا گیا ہے تو اگر ایک ہی سند کے ساتھ یہ حدیث ہوتی تو یقیناً جی یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث جی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. دوسری جی یہ ہے کہ یہ ایک ہی طرق سے نہیں بلکہ ان کے جی اوپر جو ہاشم آپ نے نام لیا ان سے بھی جی یہ حدیث علی بن ہاشم دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے. اس روایت لیے کی ہے. جی اگر اس میں ایک غالی شیعہ بھی ہے تو اس سند کو چھوڑ جی دیجئے, دوسری سند کے اعتبار سے وہ سند صحیح ہے. جی اب یہاں پر ایک چیز میں اس کا غلط فہمی کا اظہار کروں گا, کیونکہ لوگ کہہ دیتے ہیں شیعہ ہے روایت نہیں قبول کریں گے. رک جائیے, جی میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ روایت قبول نہیں کریں گے. ایک سوال ہے, کیوں قبول نہیں کریں گے, کیا وجہ ہے؟ جواب یہ آتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اہل بیت اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گھڑی ہے, پھر جی تو اس کی ساری روایتیں ترک ہو گئیں, کیونکہ وہ حدیث میں قذاب ٹھہرا. جی بالکل پھر صحیح. صرف اہل بہت بیت بہت کا اچھا, معاملہ نہیں چلے گا, بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. جی کیونکہ اہل پھر تو ساری بیت سے روایتیں گئیں. جی محبت کا بالکل. عقیدہ یہ جی شیعوں کا تو ہے نہیں بلکہ اہل سنت کا ہے. ہمارے وہاں تو اہل بیت کی محبت واجب ہے. حضرت جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اللہ اکبر. یہ فرض ہے اور فرشتوں پر ایمان لانا اور تمام کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے, تو اہل بیت کی محبت, نبی کے گھر والوں کی محبت یہ سنت نہیں ہے, لوازم سنت نہیں سبحان ہے بلکہ یہ فرض عین ہے. سبحان لوازم اللہ, سنت نہیں بلکہ فرض عین ہے. عین ہے. تو اہل بیت سے محبت کا عقیدہ تو ہمارا ہے, تو اس لیے شیعوں کے طرف اس کو ڈھکیل دینا اور سنیوں کو اہل بیت کی محبت سے خالی کر دینا اور سنیت بتانا, یہ کہاں کی انصاف کی بات ہوگی. جی تو اس لیے پہلا قاعدہ تو جی یہ یاد رکھیے, یہ کہہ کر رد کرنا کہ یہ روایت کیونکہ بیان کرنے والا شیعہ ہے اس لیے قبول نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے آپ اس پہ دو ہی کال کر سکتے ہیں, یا تو راوی سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے, درمیان میں کوئی سٹیج نہیں ہوتی کہ وہ سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ واضح بول دیں کہ بھائی جو بھی یہ روایت بیان کرے گا وہ غلط ہے, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر بخاری سے بھی نکالیں گے ان کی روایتوں کو, مسلم سے بھی باہر نکال کے بزا کا حکم لگا کے ان کو موضوع کہہ دیں گے. اگر آپ قبول کریں گے تو پھر یہ جو شیعہ والا بیچ میں بات آ جاتی ہے کہ شیعہ ہے اس لیے قبول نہیں کریں گے, اس کے اپوزٹ ایک جواب یہ بنتا ہے کہ اگر ایک سنی ہو وہ فضائل صحابہ بیان کریں گے تو وہ کیوں قبول ہے؟ مجاہد بھائی میری بات سن رہے ہیں کیا جی بخاری اور مسلم میں بھی شیعہ راوی سے روایت کی گئی ہے یا ہاں نہیں بتا دیجیے بس. جزاک اللہ خیر. بالکل روایات شیعہ راویوں کی موجود ہیں, نہ صرف یہ بلکہ موطا امام مالک, مسند احمد, ہر امام کا عمل ہے. ابن حبان نے جنہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے نا, مالک نے کہا ہے کہ بدعتیوں کی روایت قبول نہیں ہوگی, مالک نے دعویٰ کیا, مالک کی اپنی کتابوں میں ساری روایتیں ہیں بدعتیوں کی. ابن حبان نے اجماع کا دعویٰ کیا کہ جو دائی ہوتا ہے اس کی روایت ترک کر دی جاتی ہے, خود ابن حبان کی صحیح کے اندر دائیوں کی روایتیں بھری ہوئی ہیں. تو جی اس کے کوئی ایسا امام نہیں ہے, کوئی ایسا امام نہیں ہے. اور ان کے ہاں ائمہ کرام کے ہاں شیعہ کس کو کہتے تھے؟ ان کے ہاں شیعہ فقط وہ لوگ تھے, بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, وہ لوگ شیعہ نہیں تھے جن کو آج کے زمانے میں شیعہ کہا جاتا ہے, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. شیعہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ شیخین پہ کیا کہتے ہیں کسی بھی طرح سے کوئی سب و شتم نہیں کرتے تھے, ان کے اوپر ترحم کرتے تھے, ان کو اچھا جانتے, ہر چیز وہ کرتے تھے, فقط وہ مولا علی کے سپورٹر سے ان سے محبت کرتے تھے, اس بنا پر ان کو شیعہ کہا جاتا تھا. جی صرف جیسا کہ ایک ویل نون ہے, یہ ایک بڑا سمجھنے کی چیز ہے. تو بہرحال یہ میں نے نقطہ بیان کر دیا اس حوالے سے کہ اگر روایت رد ہے تو وجہ بتائیں کیوں رد ہے, اس نے جھوٹ بولا یا کیا کیا ہے, اس کی بیس پہ پھر ہم اس کی باقی روایتوں کو بھی جج کر لیں گے. ابھی آگے چلتے ہیں. اس روایت کی اس کی جو اصل جو مدار ہے نا اس کا, وہ علی بن ہاشم پر ہے, اور اس کے اوپر ایک راوی ہیں, ان کا نام ہے محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع. ان کے بارے میں بعض ائمہ کرام نے کہا ہے کہ یہ متہم ہیں, یعنی ان کے اوپر احادیث کو گھڑنے کا الزام ہے, ثابت نہیں ہو جی سکا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں. امام ابن ماجہ نے ان سے 5 احادیث لی ہیں, 5 احادیث لی ہیں. اور امام نے ماجہ نے جب 5 احادیث لیں, اب اس کے اوپر میں مینشن کروں گا یہاں پر علامہ البانی صاحب. علامہ البانی صاحب نے کم و بیش 40 کے قریب روایات کو موضوع اور باطل کہا ہے ابن ماجہ کے اندر جو روایتیں ہیں, جی 40 کے قریب. اس راوی کی ایک بھی روایت نہیں ہے جس کو انہوں نے کہا ہو کہ وہ موضوع ہے یا باطل ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے جو رد کر سکتا تھا نا اس نے بھی نہیں کیا. جی
جی ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، اور ان کی توثیق کی ہے امام حاکم نے شاپوری نے واضح. آپ مستدرک میں فرماتے ہیں یہ جو محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع ہیں، یہ اور ان کے والد یہ دونوں ثقہ ہیں. مستدرک میں آپ نے فرمایا. پھر امام طبرانی نے ان کی ایک حدیث بیان کی اور فرمایا، امام طبرانی کی ایک حدیث ہے، ان سے متعلق امام حیثمی نے فرمایا کہ اس کو طبرانی نے بیان کیا اور اس کی سند حسن ہے. تو حق بات تو یہ ہے کہ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع وہ راوی ہیں، اگر کسی حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہوں تو وہ ضعیف ہوتی ہے. لیکن جی اگر کسی حدیث وہ جو بیان کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی ایک بھی شاہد، ایک بھی مطابقت ایک اور کسی حدیث سے مل جائے تو وہ حسن کے درجے پر چلی جاتی ہے. جی اسی لیے علامہ البانی صاحب نے ان کی بعض احادیث کو حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے ابن ماجہ کی اس کے اوپر جو ہے نا تخریج کرتے ہوئے احادیث کی. تو اس ایک سند کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں وہ راوی ہے جو کہ یہاں تک آ چکا ہے کہ اس کو ایک سپورٹ ملے گی، کوئی ایک سپورٹ ملے گی، اس کی حدیث حسن ہو جائے گی. اس کو ذہن میں رکھنا جی ہے. اب ہم اس کی دوسری سند کی طرف چلتے ہیں. اس کو یہ جو دوسری روایت ہے اس کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے معجم الکبیر میں، اور اس کی سند اوپر جو چلتی ہے وہ عمر بن سعید اس کو بیان کرتے ہیں فضیل بن مرزوق سے اور ابو سخیلہ سے، اور ابو سخیلہ اس کو دونوں صحابہ اکرام سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر سے بھی اور حضرت سلمان فارسی سے. ابو سخیلہ اس ماشاء کو بیان کرتے ہیں اور اس کے الفاظ ہیں قال، انہوں نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ مبارک آپ کا دست پاک تھاما ہوا تھا، اور ہاتھ تھام کر آپ نے فرمایا کہ ان ھذا اول من آمن بی، اور پھر الی آخر یہ کہ یہ صدیق اکبر ہیں، مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائے. اور یہ جی پوری حدیث آپ نے بیان فرمائی. اب اس کے اوپر ایک بڑی مزے کی کمنٹری سنیے کہ امام ہے اس کے اندر ایک راوی ہیں جو طبرانی کی سند میں آتے ہیں، عمر بن سعید. عمر بن سعید ان کے نام پر اختلاف ہے. عمر بن سعید حیثمی کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے، ان کا نام ہے عمر بن سعید المصری. عمر بن سعید المصری، اور وہ ضعیف ہے. اچھا، اس کی سند میں عمر بن سعید المصری نامی کوئی راوی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو غلطی ہوئی ہو اس کو سمجھنے میں کہ انہوں نے، اور جو اس میں راوی ہے وہ در حقیقت عمر بن سعید البصری ہے، مصری نہیں ہے. تو امام حیثمی نے جو ایک ضعف نکالا ہے نا کہ وہ ضعیف ہے، وہ راوی ہی نہیں ہے سند میں سرے سے. اس لیے امام حیثمی کا کمنٹ کوٹ کرنا یہ تو ایسا ہے کہ ہوا میں تیر چلانا ہے، کیونکہ ان کا کمنٹ ارریلیونٹ ہے. اب جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ پھر اس کی اور اسانید بھی ہیں، اس میں یہ راوی نہیں ہے سرے سے، جس کے اوپر امام حیثمی کو اعتراض تھا نا کہ یہ راوی ضعیف ہے، ہو سکتا ہے وہ راوی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جا کر وہ سند مل جاتی ہے. اس کو بیان کیا ہے امام بلازری نے اپنے انصاب الاشراف میں، اور وہ سند جا کر اوپر ملتی ہے ابو سخیلہ سے جو اس کو دو صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ حدیث طریقے دمشق میں بھی آتی ہے، اس میں بھی یہ سند ابو سخیلہ سے مل جاتی ہے. تو اصل میں یہ حدیث نیچے کسی راوی کی نہیں ہے، نہ فضیل بن مرزوق کی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، ثقہ ہے لیکن حافظے میں تھوڑا وہم تھا، اس کی بھی حدیث نہیں ہے، اس کی بھی مطابق موجود ہے. حدیث یہ حضرت ابو سخیلہ کی ہے. اب ابو سخیلہ کے معاملے کے اوپر کلام کرنا ہے، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن یہ سمجھنے کی ہے. ابو سخیلہ سے متعلق امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا یہ راوی مجہول ہے. جی پہلے بڑا دو ٹوک. اب یہ سمجھنا ہے کہ مجہول کیا ہوتا ہے. مجہول راوی وہ ہوتا ہے جس سے کوئی ایک ہی شخص روایت بیان کرتا ہو، نہ اس کی کوئی توثیق ہو، نہ کسی نے تضعیف کی ہو، ان نون ہو، پتہ نہیں ہے کہ اس کا حال کیا ہے، وہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، جی اس کو کہتے ہیں مجہول. ابو سخیلہ کہتے ہیں مجہول ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گھڑنے والے نے اس راوی کا نام ہی پڑھ لیا ہو اور اس نام کی دنیا میں کوئی شخصیت بھی موجود نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو پھر اس کا حل کیا نکالتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی راوی بیان کرتے ہیں ابو سخیلہ سے کہ نہیں کرتے. جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو مجہول نہیں کہتے، اس کو مستور کہا جاتا ہے کہ یہ راوی مستور ہے. تو ان کا ابو سخیلہ کا معاملہ یہ ہے، یہ مجہول نہیں ہے بلکہ یہ مستور راوی ہیں، اور ان سے صرف اور صرف ایک راوی بیان نہیں کرتا بلکہ تین کا تو ذہبی نے ذکر کیا، اور ایک الحمدللہ تحقیق کر کے ایک راوی کا میں نے اس کے اوپر اضافہ کیا، میں وہ بتاتا ہوں. حافظ ذہبی اس کے اوپر تاریخ الاسلام میں فرماتے ہیں کہ ابو سخیلہ یہ کون ہے، یہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے خضر بن قواس نے روایت کیا، محمد بن عبید اللہ الازرمی نے روایت کیا، اور فضیل بن مرزوق نے روایت کیا. اور ان کی حدیث امام نسائی نے مسند علی میں لکھی ہے، انہوں نے لکھا. اب ایک چیز میں بتاتا چلوں، امام نسائی کی جو کتاب ہے مسند علی یہ پبلش نہیں ہو سکی، یہ ابھی تک مخطوطوں میں کہیں پر پڑی ہوئی ہے. کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے مسند علی کا، آپ نے ایک مسند بھی لکھی ہے.
اس کے اندر انہوں نے بیان کیا. جبکہ اس کے اوپر یہ بھی سن لیجئے کہ اس سے اور بھی کچھ لوگوں نے حدیث لی ہے، یعنی کہ ایک اور راوی ہیں، ان کا نام ہے ابی دبئی، انہوں نے اس سے ابو سخالہ سے، لہٰذا یہ کون سے راوی ہیں؟ یہ مستور درجے کے راوی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، مستور کا مطلب ہوتا ہے جس سے کئی لوگ روایت کر رہے ہوں، کوئی نہ کہے کہ یہ ثقہ ہے، کوئی بھی نہ کہے کہ یہ ضعیف ہے. ایسے راوی کی حدیث سے متعلق ائمہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھ لیں. مجہول کہہ کے رد کر دینا یہ تو بچوں والی بات ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اب سنیے، حافظ ذہبی ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، قاعدہ سنیے گا، بڑا زبردست قاعدہ، جی دیوان الضعفاء والمتروکین، اس کے اندر یہ انہوں نے قاعدہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جو مجہول راوی ہیں، جو مجہول راوی ہیں، آگے فرماتے ہیں اگر وہ بڑے تابعین میں سے ہو یا درمیانے درجے کے تابعین میں سے ہو، درمیان کے طبقہ کا جو تابعین ہے ان میں سے ہو، جی بڑا یا درمیانے طبقے کا تابعی ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کے اندر احتمال ہوتا ہے اور حسن ظن کی بنا پر اس کی حدیث قبول کی جاتی ہے اگر اصول کی مخالفت نہ کرتی ہو. قاعدہ دے جی دیا ذہبی نے، قاعدہ بتا. اور ابو سخیلہ کون ہے؟ یہ چھوٹے تابعی نہیں ہیں کہ جو بعد میں ابو طفیل سے، انس بن مالک جنہوں نے لمبی لمبی عمریں پائی ہیں، چھوٹے صحابہ کرام تھے، ان سے آخری عمروں میں ملے نہیں، مولا علی سے ملے ہیں، حضرت سلمان فارسی سے ملے ہیں، یہ اس درجے کا آدمی ہے. تو ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی اس سے متعلق. اب مستور روایت سے متعلق یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کہ کوئی اصول حدیث کی کتابیں کھولے اور یہ کہے کہ مستور راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی، میں حنفی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، ان سے متعلق میں چند ایک چیزیں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. مستور راوی سے متعلق امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی شرح کے اندر، جو شرح نخبۃ الفکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مستور الحال راوی کی روایت کو ائمہ کرام کی ایک جماعت نے بغیر زمانے کی قید کے قبول کیا ہے، یعنی کہ وہ تابعی ہے، تبع تابعی مستور ہے، قبول کریں گے. فرماتے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ صحابی نے ان کا ذکر کیا ہے. اور فرماتے ہیں اسی قول کو امام ابن حبان نے بھی امام اعظم کی مطابقت میں اختیار کیا، اور ان کے نزدیک عادل وہ ہے جس سے متعلق کسی قسم کی جرح موجود نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی اصل میں اصلاح اور عدالت پر ہیں یہاں تک کہ ان سے متعلق کوئی ایسی بات واضح ہو جائے جو جرح کا موجب ہو. اس جی سے آپ بیان پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو حنیفہ اوائل اسلام کے راویوں کی روایت کو قبول کرتے ہیں، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیونکہ ان لوگوں پر عدالت غالب تھی، مگر اب لوگوں پر فسق کی غلبے کی وجہ سے توثیق کا ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں یہی امام ابو حنیفہ کے اصحاب امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے. تو ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں جی تو روایت قبول ہے مستور کی. ماشاء اللہ. میں بس جی کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور میں اپنے ناظرین کو جی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پورے صدیق اکبر کے حوالے سے، فاروق اعظم کے حوالے سے اگر آپ پوری گفتگو سننا چاہتے ہیں تو حافظ وجاہت حسین حنفی کے یوٹیوب چینل پر، آپ ہی کے نام سے چینل ہے یا کیا نام ہے؟ جی جی میرے نام سے ہے، میرے نام سے. حافظ وجاہت حسین الحنفی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، جا کر کے اس پر کیا جرح کی ہے اور اس پر کیا بحث کی ہے اور اسماء ریال کے تعلق سے انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا ہے وہ سن سکتے ہیں. مگر کیونکہ وقت کم ہے، ہم ایک دو سوال جی لیں گے اور اس کا مختصر جواب دیں گے کہ جب یہ حدیث جی ہمارے سامنے موجود ہے تو خفاجی نے اور کس نے اس حدیث اور اس قول کو نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور حضرت مولا علی صدیق اصغر ہیں؟ جی علامہ خفاجی نے جب یہ قول نقل کیا ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. ہمارے جی ہاں دلیل صرف قرآن ہے یا سنت ہے، یہ تو وین لون جی چیز ہے. ہم دین میں کچھ نیا گھڑ نہیں سکتے، اسی کو تو جی بدعت کہتے ہیں، دین میں کچھ نیا قول گھڑ لینا جو کہ اس میں موجود نہ ہو. اور جی خفاجی نے یہ قول نقل کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم صدیق اصغر ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہیں یہ صدیق اکبر ہیں. یہ بے سند اور بے اصل قول ہے. اور اس کو پھر جو فتاوی رزمہ بھی اسی فتوے کو جو خفاجی نے بیان کیا وہاں پر بھی نقل کر دیا گیا، اور آج بھی کئی لوگ اس کو جو ہیں وہ بڑی خوشی سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ خفاجی نے ایسی بات کی ہے. اگر خفاجی نے یہ ایسی جی بات کر دی ہے تو یہ پلینلی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، یہ ان سے خطا ہے جو ان سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جی دلیل نہیں ہے. اگر ہم ابو بکر صدیق کو اگر صدیق کہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلیل کی بنا پر ہی صدیق کہتے ہیں، اپنی بے من شک مانی جو ہے نا اختراعات کی وجہ سے نہیں کہتے. اس لیے اگر کوئی صدیق اصغر کہے گا مولا علی کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کہے گا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا قول مردود ہے، اب چاہے اس کو کوئی بھی بیان کرے.
ایک تو یہ چیز ہے، اور پھر یہ کہ جب یہ زمانہ ایسا رہے کہ حدیث کو چھپایا جائے، نکال دیا جائے، تو پھر یہ کیا بعید ہے اس طرح کے کام بھی لوگ کرتے رہیں۔ اب اس پر اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑی جاتی ہے جو حضرت مولا علی کی طرف منسوب ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس میں اس کو روایت کیا ہے، اور کئی کتب حدیث میں وہ روایت ہے کہ میں جی صدیق اکبر ہوں۔ اس کو جی ابن بالکل ماجہ کی اس حدیث کو کہا گیا کہ امام ذہبی نے یہ کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ جی آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو امام زاہبی نے کہا نا، امام زاہبی کا قول اہل بیت علیہم السلام اور خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر کی شان میں وارد احادیث میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ ائمہ کرام جی کے ہاں نون چیز ہے کہ وہ بس بہت جلدی کرتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، وہ سارا اعتراض کرتے ہیں عباد بن عبداللہ الاسدی نامی راوی پر، جو کہ مولا علی سے اس کو بیان کرتا جی ہے، اس کو بیان ٹھیک۔ اب میں صرف ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عباد نے حدیث گڑھی، عباد ضعیف ہے۔ یہاں پر میں اپنے علم کے لیے جو لوگ اس حدیث پر کلام کرتے ہیں اور جو سب اس کو موضوع کہتے ہیں، میں اس اپنے پر سیکھنے کے لیے میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا۔ اس پر امام بخاری نے بھی کہا فی ہے نظر۔ جی جی جی، وہ میں سب بتاتا ہوں، میں اس سے متعلق وہ کیا چیز ہے، یہ چیز بڑی واضح رکھیں۔ مجھے وجہ بتا دیں عباد بن عبداللہ ضعیف کیوں ہے، ایک وجہ بتائیں، کیا غلطی ہے جی اس کی؟ جبکہ ثقہ کہا اجلی نے بھی اور ابن حبان نے بھی، اور ان کی احادیث کو حسن کہا، ابن حجر نے بھی حسن کہا ہوا ہے ان کی احادیث کو فتح الباری میں حسن کہا۔ اب رہ گئی بات امام بخاری کا قول کہ فی ہی نظر، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول فی ہی نظر یہ جرا بہت ہی زیادہ مبہم ہوتی ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ راوی متروک ہے۔ امام سیوطی نے کہہ دیا اور امام عراقی نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے راوی متروک ہے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا اس وقت، وہ یہ کہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے العلل الکبیر، جی وہاں سے میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ اس سے یہ ہے نا کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی، فائنل ہو جائے گا کہ فی ہی نظر کا در حقیقت معنی ہے کیا۔ جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، بس یہ ایک منٹ، میرے پاس اس کا حوالہ کھل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ایک حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، ایک حدیث اپنے اس میں بیان کر کے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث سبحان اللہ، اس کے متعلق میں نے امام بخاری سے سوال کیا تو امام بخاری نے فرمایا کہ فی ہی نظر، امام بخاری نے فرمایا فی ہی۔ اور یہ روایت میں بتاتا ہوں، یہ روایت یہ ہے کہ کان یقرأ فی العیدین والجمعہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں یہ سورت تلاوت فرماتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حدیث پڑھتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ فی ہی نظر، اس کے راوی سے متعلق کہا، اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کے متعلق امام بخاری کا قول ہے فی ہی نظر، راوی کا نام ہے حبیب بن سالم، امام بخاری نے اس سے متعلق کہا ہے فی ہی نظر، یہ اس راوی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدن، میں نے امام بخاری سے سوال کیا اس حدیث سے متعلق جس میں یہ راوی موجود ہے، آپ نے فرمایا ہوا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ کہاں گیا یہ قول کہ فی ہی نظر سے مراد متروک ہے؟ امام بخاری خود فی نظر کیا کہ اس حدیث کی تصحیح بھی کر رہے ہیں، اس لیے امام بخاری کا قول نہیں۔ پھر معاملہ تب ہو اگر عباد بن عبداللہ اکیلا اس خطبے کو روایت کرتا ہو مولا علی سے، نہیں، بلکہ اس کو حضرت معاذہ ادویہ بھی بیان کرتی ہیں، یہ اس کی ایک اور سند ہے معاذہ ادویہ کی، پھر اس کو حبہ ارنی بھی بیان کرتے ہیں دوسری۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے مجھے اس کی ایک اور سند ملی ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ ایسی بھی ہے، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بتانے کے لیے کہ معاملہ ہے کتنا پیچیدہ۔ امام بصیری کی کتاب ہے زوائد ابن ماجہ، مصباح الزجاجہ کے نام سے، اس میں آپ نے اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ایک امام، ان کا نام ہے ابن ابی عمر، محمد بن عمر ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے سیم ٹو سیم یہی حدیث مولا علی کے فرمان کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا صدیق اکبر ہوں، اور اس کی سند وہ یہ ہے کہ وہ ابن ابی یحییٰ اس کو مولا علی سے بیان کرتے ہیں، بس انہوں نے اتنا بیان کیا۔ اب دیکھیے وہ مسند جس کا امام بصیری حوالہ دے رہے ہیں ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کتاب گم ہے۔ جو مخطوطے ہمارے پاس وراثت میں ہم لوگوں کو ملے ہیں، جو علم ہم لوگوں کو ملا ہے اس کا صرف 30% وہ ہے جو ابھی پبلش ہوا ہے۔ 70% علم حدیث پاک کا، حدیث پاک کی کتابیں جس میں اسانید چھپی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے پاس ابھی پبلش بھی نہیں ہے۔ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ ابھی تو پتہ نہیں کتنی سندیں اس روایت کی جو ہے نا وہ نکلنی ہے، سامنے آنی ہے۔ تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہے کہ میری تحقیق کے مطابق مجھے یہ سمجھ آئی، پھر اس کو
5 یا 6 لوگ ہیں جو مولا علی کا یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، اور بعض اس کو مختصر بیان کرتے ہیں، بعض مکمل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ قول جو ہے نا یہ من گڑت ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح کا قول ہے جو لوگوں نے گڑھ دیا ہے، وہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں پر اگر وقت ختم ہو چکا ہے غالباً، دیکھ لیجیے ذرا، نہیں یہ آپ دوسرے بولیں۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر ایک آخری بات کو میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ جب ہم نے یہ بات مکمل کر لی کہ اس کی جو مرفوع احادیث ہیں یہ حسن کے درجے پر چلی جاتی ہیں اپنی اسانید کے ساتھ، حسن کے جی درجے پر چلی جاتی ہیں اپنی اسانید کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ ضعیف ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیں، تو آپ کا قاعدہ کہاں گیا کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے؟ وہ قاعدہ کدھر ہے؟ وہ مولا علی پہ جی نہیں چلتا، وہ مولا علی کے سوا ہے، ان پہ نہیں چلے گا۔ ماشاء اب اللہ۔ ایک تو یہ چیز، آگے یہ بھی سن لیجئے، اگر یہ مان لیں کہ حدیث ضعیف ہے، یاد رکھیے اگر ایک روایت موقوف ہو یعنی صحابی کا قول ہو اور وہ صحیح ہو، ایک روایت مرفوع ہو، مرفوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اور وہ ضعیف سند سے مروی ہو، ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ موقوف روایت جو صحیح سند سے مروی ہوتی ہے یہ تقویت دیتی ہے اس مرفوع کو جو ضعیف ہے۔ اس کا میں جی ایک حوالہ دوں گا، اس کے بعد اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک حوالہ لیجیے، یہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شرح لکھی ہے امام ترمذی کے علل کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اکثر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں فلاں سے بھی مروی ہے، دیگر جی ائمہ کرام سے بھی اس کو مروی، ٹھیک، اور یعنی آپ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جی یہ فرمان یعنی اس کی تقویت دے رہے ہیں ایک حدیث کو، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ فرمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف سند سے مروی ہے، یہ ایک اور سند سے صحابی سے موقوفاً بھی مروی ہے اور اس سے اس حدیث کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے ہاں یہ گیون ہے، امام شافعی کے نزدیک حدیث مرسل ضعیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایک شرط لگائی ہے، آپ کہتے ہیں حدیث مرسل صحیح ہوگی کس شرط کے ساتھ؟ فرماتے ہیں اگر کسی صحابی کا قول اس کے موافق مل جائے، اس مرسل حدیث کے ماشاء اللہ۔ موافق مل جائے تو میں اس کو کہوں گا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ ضعیف ہے تو بھئی اب ضعیف کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ پورا پچھلی 2 صدیاں ہم لوگوں نے دوسروں کے ساتھ اس کے اوپر جنگیں کی ہیں، علمی جنگیں کی ہیں اس بات کے اوپر کہ حدیث ضعیف کو رد نہیں کیا جاتا، فضائل میں قبول کیا جاتا ہے، تو مولا علی کی شان میں کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ ایک تو یہ، دوسرا اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ یہ ضعیف ہے، اس موقوف اثر کی وجہ سے یہ حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہے، ویسے تو یہ حدیث ویسے ہی حسن لغیری ہی ہے، کم سے کم اس سے کم درجے کی روایت نہیں ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی، بس آخری سوال، اور اس جی آخری سوال کا جواب بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے، مگر ہم مختصراً یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ جی بتائیے کہ کیا ایک ہی ایسی روایت جو ہم نے آپ کو بتائی مولا علی کے فضائل کے تعلق سے کہ آپ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں، ایسی بہت سی روایتیں، ایسی بہت سی حدیثیں ہوں گی جب آپ مطالعہ جی کر رہے ہوں گے تو آپ کی نظروں میں آئی ہوں گی، مگر آپ کو آپ کے علامہ نے اور آپ کے مولانا نے اور آپ کے پڑھانے والے نے بتائی نہ ہوگی؟ آخری سوال۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ایسی حدیث پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ اللہ یہ چیزیں بھی تھیں، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ ان میں سے میں ایک حدیث میں آپ کو سب سنانا چاہوں گا، اور جی بڑی ایک عجیب سی حدیث ہے وہ والی، کہ ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی اس کے راوی ہیں، یہ حدیث امام حاکم نے بھی اس کو مختصراً بیان کیا ہے اور دیگر ائمہ کرام نے اس کو مکمل بیان کیا، سند اس کی صحیح ہے، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بازار میں چل رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا کہ آقا دو جی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آپ نے فرمایا اس بغض کی وجہ سے جو لوگ تم سے رکھتے ہیں ان کے سینوں میں موجود ہے اور جو میرے اللہ وصال کر اللہ جانے کے بعد ظاہر کریں۔ اللہ 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 اور مولا علی نے آگے سے یہ نہیں فرمایا، کوئی دشمنی نہیں لی آپ کے ذہن میں، کیونکہ ایمان مولا علی ایمان ہے، جہاں مولا علی وہی حق ہے۔ مولا علی نے ایک سوال کیا، ایک صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ایمان سلامت رہے گا؟ آپ نے فرمایا آپ سلامت رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مکمل روایت ہے۔ اب اس طرح سبحان کی اللہ بے سبحان شمار اللہ۔ مرویات ہیں آپ کی شان میں جو آتی ہیں کہ جو سننے میں نہیں ملتی، لوگ بیان نہیں کرتے۔ جی جی بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا آج ہماری گفتگو اس حدیث پہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صلی اللہ حضرت مولائے کائنات مشکل کشا کا دست ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میری امت میں جو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا
क़यामत के दिन जो मुझसे मुसाफा करेगा और मेरी उम्मत का सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म वो मौला अली मुश्किल कुशा करबल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक है। यकीनन ये इस हदीस पाक से मौला की अज़मतें तो थी ही, उससे हमें इनकार नहीं था, मगर और हमने इस वजह से नहीं बयान किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक को छोटा दिखाना है, हज़रत मौला अली को उनसे बड़ा दिखाना है, बल्कि ये दिखाना है कि इस उम्मत में हो क्या रहा है और इस उम्मत में किस कदर हमारे उलमा ऐसी हदीस को जब तर्जमा किया जाता है तो उसे छोड़ देते हैं, जब उसका वो नकल करने की बात होती है तो उसे छोड़ देते हैं, खिताब में बयान करने की बात होती है तो उसे छोड़ देते हैं। तो हमने ये तहैया किया है और हम दुआ करते हैं, और कितने नाज़रीन ने हाफिज वजाहत हुसैन हनफी के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बहुत से लोगों ने आपको दुआ की, मैंने उस स्क्रीन पे देखा है, तो यकीनन आपका ये कारनामा बहुत बड़ा है और आने वाली नस्लें इसे याद करेंगी। और आप हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, इसके लिए हमारी पूरी टीम बहुत आपका शुक्रिया अदा करती है और उम्मीद करती है कि ऐसे ही किसी न किसी मौजू पर आपसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया हुज़ूर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे लिए भी सादत की बात है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि